ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سارے نہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، بولو میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میری ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہے سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، کھڑے رہے دہلیز پر ان کی، کھڑے رہے دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائے شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائے شہ ابرار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور پھر جب نوازتے ہیں تو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ محترم حضرات آئیے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نسیم صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دعوت سخن پیش کروں، حضور والا کرسی کتابت پر کرسی پر تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بہترین جوابات عنایت فرمائیں۔ آئیے حضرت قیامت سے قبل استقبال کر لیتے ہیں تکبیر و رسالت کی صدا سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत वसल्लम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। कारी साहब बहुत उम्दा नात शरीफ सुना रहे थे। उनकी नात शरीफ सुन करके एक ईमान अफरोज़ हदीस याद आ गई है। हम अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, आसमान के ऊपर सबकी खबर रखते हैं और सबकी सुनते हैं। ये हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के बाहर एक बाग से तशरीफ़ ले जा रहे हैं। उस ज़माने की सवारी घोड़ा, खच्चर, ऊँट, यही सवारियाँ थी। आप खच्चर पर सवार थे कि आपकी सवारी अचानक उछल गई। करीब था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते, अपनी ज़बान में कहेंगे कि गिर पड़ते, लेकिन हम तो अहले मोहब्बत हैं, ये तर्जमानी कर ही नहीं सकते, लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं कि करीब था कि आप तशरीफ़ ले आते। साथ में कुछ लोग थे जो उम्र दराज थे। आप पूछते हैं कि ये जानते हो कि इनकी कब्रें हैं? उनमें से जो बूढ़े थे उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये मुशरिकीन की कब्रें हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा है, उनके अज़ाब को देखकर मेरी सवारी उछल गई। मुसलमानों, ठंडे दिल से आप गौर करो, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, न जाने कितने मुर्दे आपने दफन किए होंगे, कब्रिस्तान में कितनी मर्तबा हाज़िरी दी होगी, याद नहीं है। और ये भी तय है कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी है और जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा भी है। किसी की कब्र में अज़ाब हो रहा होगा, किसी की कब्र में जन्नत से खिड़कियां खुली होंगी, इनाम व इकराम की बारिश हो रही होगी। लेकिन क्या कभी आपको कुछ नजर आया? बताइए। आप तो अशरफुल मखलूक हैं। एक खच्चर को, एक सवारी को, एक जानवर को ज़मीन के अंदर मुर्दे को कब्र में अज़ाब हो रहा हो नज़र आ जाए और अशरफुल मखलूक को नज़र ना आए? कभी आपको नज़र आया? ये जानवर का कमाल नहीं है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ है कि जिस जानवर पर आप बैठ जाएं उसकी नूरानियत का ये आलम कि ज़मीन के अंदर अगर मुर्दे को अज़ाब हो रहा हो वो नज़र आ जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। अब फिर एक हदीस और याद आ गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। उस ज़माने में चमड़े के मोज़े का रिवाज ज़्यादा था, यहाँ भी अब रिवाज हो रहा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मोज़ा मुबारक उतार कर वज़ू फरमा रहे हैं। आपके ऊपर से एक चील एक परिंदा है ना, यहाँ क्या कहते हैं? चील ही कहते हैं। एक चील उड़ती जा रही थी और आपके मोज़ा मुबारक को अपने चोंच से पकड़कर लेके उड़ गई और ऊपर जाकर के उसने मोज़ा उलट दिया। उसके अंदर सांप छुपा हुआ था और ऊपर से सांप गिर गया।
پھر جہاں سے موزہ لے کر اڑی تھی وہیں اس نے موزہ رکھ دیا۔ اب دیکھیے اہل محبت اور بے ادب کے درمیان فرق کیا ہے۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، یہ جانتے ہیں حاجی انصار کپڑے والے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں بھوپال گیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں جمعہ میں تقریر ہو رہی تھی، تو تقریر کرنے والا کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غیب جانتے ہیں اور ان کے موزے میں سانپ چھپا تھا اور چڑیا لے کر کے اڑ گئی، اس نے گرا دیا۔ اگر حضور کو غیب کی خبر ہوتی تو وہ اپنے موزے کے چھپے ہوئے سانپ کو نہ دیکھ لیتے؟ تو جس کو اپنے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کا علم نہ ہو اس کو کائنات کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ کہا میں سمجھ گیا کہ وہ مسجد اپنی نہیں غیروں کی تھی، میں پھنس گیا ہوں۔ دیکھیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چیل نے کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے سر اقدس کے مقابل ہوئی تو زمین کے ساتوں طبق، زمین سات ہے، زمین کے ساتوں طبق مجھ پر روشن ہو گئے اور میں نے آپ کے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ یہ کمال میرا نہیں ہے، آپ کے سر اقدس کے مقابل ہونے کی وجہ سے میرے اندر یہ نورانیت پیدا ہوئی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے مقابل ایک چڑیا ہو جائے اس کی یہ نورانیت، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملک اور ملکوت میں کوئی بھی شے نہیں جو تجھ پر آیا نہیں۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ اتنی نورانیت تھی تو سرکار کو سانپ نظر کیوں نہیں آیا؟ آئیے قرآن پاک سے اس کا جواب دیں۔ سورہ یوسف پڑھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 فرزند تھے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ کچھ بیٹوں سے فطری محبت زیادہ ہوتی ہے، اس پر انسان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ ہاں حقوق سب کے یکساں ہو، ظاہر ہے کہ جو بیٹا باپ سے زیادہ قریب رہے گا اس کی محبت زیادہ رہے گی، لیکن باپ سب کے حقوق یکساں ادا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کچھ زیادہ تھی۔ بھائیوں نے ایک سازش کی، پورا واقعہ مولانا صاحب نے سنایا ہوگا۔ ان کو کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، پھر کیا ہوا، اللہ کی شان کی وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور جب آپ کے بھائی گئے مصر قحط پڑ گیا اور کہ چلیں بادشاہ سے مدد طلب کریں، بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے تو پہچان ہی لیا بادشاہ کون تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ دسترخوان لگوایا، پوچھا آپ لوگوں کے والد صاحب کا کیا حال ہے، تو وہ سناتے رہے۔ خیر بہت تفصیلی واقعہ پورے صورت میں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے والد صاحب کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال، کہا کہ ان کی بینائی چلی گئی، اتنا روئے ہیں اپنے فرزند کی جدائی میں۔ کہا لے جائیے میرا کرتا، جبہ جس کو کہتے ہیں نا، میرا جبہ دے دیجئے اور اپنے چہرے پر وہ ڈال لیں گے۔ ادھر مصر سے چلا، کیا قافلہ چلا، قافلے کے ساتھ ان کا لباس ہے، کرتا ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انی لاجد ریحا یوسف، کہ مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنواں وہی تھا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی، کنواں تو قریب تھا، لیکن پیرہن کہاں مصر سے چلا اور کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے احوال یکساں نہیں ہوتے، گہے بر تار میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، کبھی زمین پر بیٹھ کر کے عرش معلیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی اپنے پاؤں کے ظاہری حصے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یاد الہی میں مستغرق ہوتے ہیں تو کچھ نہیں نظر آتا، اور جب ادھر سے توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغراق کی کیفیت میں تھے، اس لیے موزے کے اندر چھپے ہوئے سانپ کو نہیں دیکھا، اور جب دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سنیں، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اپنی وائف کو نہیں پہچانے گا؟ ہے کوئی ایسا انسان؟ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تھی، آئیں اور آواز دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں کہ من، کون؟ ام المومنین عرض کرتے ہیں کہ انا عائشہ۔ سرکار فرماتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟ ام المومنین سمجھ گئیں کہ کیفیت استغراق کی ہے، عرض کرتی ہیں عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی لخت جگر عائشہ۔ فرماتے من ابو بکر، کون ابو بکر؟ خاموش ہو گئی، کچھ نہیں بولتی ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے؟ اس وقت کیفیت کیا تھی؟ استغراق کی۔ جب یاد الہی میں مستغرق ہوتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ لا یسنی فیہ ملک مقرب، کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء یہ کیفیت الگ الگ ہوتی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نے فلاں مقام پر نہیں بتایا، ان کو نہیں معلوم تھا۔ بھئی اس وقت استغراق کی کیفیت کیا تھی یہ آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے ہوئے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہی عقیدہ برحق ہے، اسی پر اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو آپ کچھ نہ کہیے، اپنے عالم صاحب سے پوچھ کر کے اطمینان کر لیے۔ اطمینان تو رہے گا پہلے ہی کہ یہ غلط کہہ رہا ہوگا، ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ یہی ہم عقیدہ وہ ہے جس پر حضرات خلفائے راشدین تھے، اہل بیت تھے، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم خواجہ غریب نواز اور اسلاف کا عقیدہ یہی برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اتنا آپ کہہ دیں گے پھر آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کرے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی تو پہلا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر یہ قاعدہ بن جائے یا یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ زمین ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضبط کر لیا جائے یا اسے بیچنے پر مجبور کیا جائے۔ اب اس در سے والد صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کے نام زمین کر دی، اب ان کا انتقال ہو گیا، تو اب انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم کی جائے گی تو جو اپنے بڑے بیٹے کے نام جو جائیداد انہوں نے کی ہے وہ وراثت میں شامل ہوگی یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ ابھی ہم راستے میں تھے، سفر میں تھے، تو ایک صاحب نے بالکل اسی طرح سوال کیا، فتویٰ لکھتے تھے، لیکن ہم نے کہا دیکھیے، کسی کے نام زمین یا کوئی جائیداد لکھنا اسے ہبہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی پراپرٹی ہمارے حضرت مولانا الطاف صاحب کے نام لکھ دیا، ان کے نام وہ ہو گئی، گویا گفٹ دے دیا، لیکن یہ ہبہ گفٹ اس وقت تک مکمل ہوگا جب آپ اپنا قبضہ اٹھا کر کے انہیں مکمل قبضہ دلا دیں۔
جس کو آپ کے زبان میں کہیں گے ہینڈ اوور کر دیں، تب یہ اس کے مالک ہوں گے، صرف تحریر لکھ دیں اس سے مالک نہیں ہوں گے۔ تو باپ نے اپنی زمین بچانے کے لیے ایک لڑکے کے نام لکھ دیا، یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس لڑکے کو دے رہا ہوں، اس لیے لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ لڑکا جو یہ ہماری زمین گورنمنٹ کے قبضے میں جائے، محفوظ رہے۔ تو اگر باپ نے اسی نیت سے لکھا ہے تو اس کے مالک باپ تھے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کا ترکہ ہے، اور سارے بچوں اور بچیوں کا اس میں حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جواب مکمل نہیں ہوا ابھی، لیکن اگر واقعی میں کوئی باپ اپنا کوئی مکان، کوئی کھیت، کوئی زمین، کوئی دکان کسی بیٹے کے نام لکھ دے اور اس سے کہہ دے کہ آج سے تم اس کے مالک ہو، اگر مکان ہے یہ اس کی کنجی لو، تالی لو، اور اب تم اس کے ذمہ دار ہو، میرا اس مکان سے کوئی واسطہ نہیں، اگر باپ اس طرح کر دے تو وہ بیٹا مالک ہو جائے گا۔ لیکن عموماً جو کیفیت آپ نے بیان کی ہے، باپ کی نیت ہبہ کرنے کی نہیں تھی، صرف بچانے کی تھی۔ اگر بچانے کی نیت سے کیا ہے تو وہ لڑکا مالک نہیں ہوا، سارے وارثین کا اس میں اپنے اپنے حصے کے مطابق حق رہے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے وارثین میں بیوی کو چھوڑا اور بچوں کو چھوڑا۔ اب بیوی نے عدت گزار کر دوسرے سے شادی کر دی، اب اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے جو اس کا پہلا شوہر۔ تو اس صورت میں پہلے شوہر کی وراثت سے بیوی نے جب دوسری شادی کر لی، اس کے باوجود بھی اس کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج ہندوستان کا عمل کیا ہے، بیوی اگر اپنے اسی شوہر کے نام پر بیٹھی رہتی تب تو حصہ دیتے ہیں، اور یہاں کی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بیوی اگر اس میت شوہر کے نام پر بیٹھی رہے تو حصہ ملے گا، دوسرا نکاح کر لے تو اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آئین یعنی شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس سورہ نساء وَلَهُنَّ الثُّمُنُ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ عورتوں کا تمہاری پراپرٹی میں 8واں حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور انہیں ان کا تمہاری پراپرٹی میں 4تھائی حصہ 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ تو قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا اسی پراپرٹی میں 8واں یا 4تھائی حصہ ہے، اولاد ہو 8واں، اولاد نہ ہو تو 4تھائی۔ یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نکاح نہ کریں تب ہے اور نکاح کر دے تب نہیں ہے۔ جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت وہ نکاح میں تھی، اور شوہر کے انتقال کرتے ہی سب کا حصہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو بیٹے ہوں زندہ ہوں، جو بیٹیاں زندہ ہوں، سب کا حصہ ہو جائے گا، تو اس بیوی کا حصہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا عقد کرے تو کیوں ساکت ہوگا؟ تو دوسرا عقد کرے یا نہ کرے تب بھی اس کا حق برقرار رہے گا۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس کے بعد اگر ان کے بال بچے ہیں تو ان بچوں کی پرورش کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر نے طلاق دے دیا، بچے اور بچیاں ہیں، تو بچے کی عمر 7 سال ہونے تک اور بچی کی عمر 9 سال کی عمر ہونے تک پرورش کا حق ماں کو ہے کہ یہ ماں کی پرورش میں رہیں گے، بشرطے کہ ماں دوسرا نکاح نہ کر لے۔ اگر ماں دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو اس کی پرورش کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت بچوں کے چچا سے نکاح کر لیا تو چچا بھی باپ ہی کے منزل میں ہے، تو پرورش کا حق ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ نکاح کر لیتی ہے تو پرورش پھر کون کرے گی؟ نانی کرے گی، اگر نانی زندہ ہے نانی کرے گی، خالہ کرے گی، یہ نہیں ہے تو دادی کو حق ہے۔ اور جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے اور بچی کی عمر 9 سال ہو جائے تو اب یہ باپ کی پرورش میں آ جائیں گے۔ تو پرورش چاہے ماں کرے یا نانی کرے، بڑی بہن ہو وہ کرے یا خالہ کرے، بہرحال بچوں کے اخراجات باپ کے ذمے ہیں، باپ کے ذمے اخراجات باپ پورا کرے گا اور پرورش ماں کرے گی۔ ہاں،
اس درمیان اگر باپ بچوں کو دیکھنے کے لیے آنا چاہے تو ماں کو منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ باپ آئے، بچوں کو دیکھے، پیار کرے، کھلائے، پھر چلا جائے، جب بھی وہ آنا چاہے دیکھ سکتے۔ اور جب اتنی عمر ہو جائے، اب باپ کے پاس چلے جائیں گے یا دادی کے پاس، اب ماں دیکھنا چاہے تو باپ بھی ماں کو دیکھنے سے منع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی تعلق سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ شوہر کی ماں اس کی بہو سے کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے 2 بچے ہیں، تم الگ کہاں رہ رہے ہو، ہمارے ہی گھر میں رہو، تمہارے شوہر کو الگ کمرہ دیا جائے گا اور تمہیں الگ کمرہ دیا جائے گا، تم اس میں رہو۔ تو اس طریقے سے رہنا یہ جائز ہے؟ ایک ہی مکان میں طلاق شدہ بیوی بھی رہے اور شوہر بھی رہے تو یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اگر مکان 2 ہو، ایک مکان میں شوہر رہتا ہے اور ایک مکان خالی ہے، شوہر کی ماں اس میں رہتی ہے، تو شوہر کی ماں اپنی متعلقہ بہو سے کہے بچوں کو لے کر کے ہمارے ہی ساتھ آ جاؤ، اور شوہر کا آنا جانا وہاں نہیں ہوتا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہی مکان میں ماں بھی ہے اور اسی میں وہ سابق شوہر بھی رہے، متعلقہ بیوی بھی رہے، تو اختلاط کا خطرہ زیادہ ہے، اور شریعت فتنے سے بھی دور رکھتی ہے، اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو اس سے بھی منع کرتی ہے، اس لیے مصلحت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جمعرات، اگر جمعرات کا دن ہوتا ہے تو گھروں کے اندر چراغ جلایا جاتا ہے، اور اس کو کسی بزرگ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کا چراغ جلا دو، خواجہ پیا کا چراغ جلا دو۔ اس طریقے سے جلانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس چراغ کی کوئی حاجت نہیں ہے، بھی آپ کے گھر میں روشنی ہی ہے، اور روشنی کو ہوتے ہوئے چراغ جلائیں کہ خواجہ صاحب کے نام، بڑے پیر صاحب کے نام، اس چراغ سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں، اگر گھر میں کوئی آصف زدہ ہے، مخدوم پاک قدسہ سرہ کے آستانے کی برکت ہے کہ وہاں کے لائے ہوئے چراغ سے آصف دور ہوتے ہیں، تو اس چراغ کو بنیت علاج جلانا جائز ہے۔ لیکن ایسے ہی جمعہ کو گھر میں لائٹ جل رہی، چراغ جلا دیں، وہ تو تیل گویا فاضل خرچ ہو رہا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس چراغ میں جو تیل خرچ ہوگا، اگر اتنا پیسہ آپ جمعرات کو مسجد میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض انشاءاللہ آپ کو زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اجمیر وغیرہ مزار پر جاتے ہیں، وہاں سے لال رنگ کا دھاگا لاتے ہیں، اسی طریقے سے پہننے کی ایک چیز ہوتی ہے، پیتل کی ہوتی ہے، تانبے کی ہوتی ہے کبھی کبھی، تو اس طریقے سے دھاگا باندھنا یا اس طریقے کی چیز پہننا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ سفر میں جائیں، ٹرین پر یا بس پر کسی ایسے نوجوان کو دیکھیں جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، کرتا پاجامہ نہ ہو، پینٹ پہنے ہو اور ہاتھ میں لال دھاگا باندھے ہو، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ اپنا بھائی سمجھیں گے؟ شبہ کیا یقین کے قریب ہوتا ہے کہ یہ اپنا نہیں غیر ہے، یہ ان کی علامت، اس کو رکشا بندھن کہتے ہو نا، کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس سے حفاظت رہتی ہے۔ تو جس چیز کے پہننے سے غیر مسلم ہونے کا شبہ ہوتا ہو وہ جائز ہے۔ جیسے پیشانی پر ماشاء اللہ کوئی ٹیکا لگا دے تو آپ سمجھیں گے کہ مسلمان نہیں ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکذیب ہے۔ تو پیشانی پر ٹیکا لگانا یہ غیر مسلم ہونے کی علامت ہے، اور لگانا کفر ہے، لگوانا بھی کفر ہے۔ اگر خاص طور سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اگر مسلمان نیتا ہو گئے، الیکشن کے زمانے میں کھڑے ہو کے گئے تو مگر ہے کوئی غیر مسلم آئے ٹیکا لگا دیے، چپ چاپ ہے۔ ابھی آپ سے بہت قریب شہر ہے اور اپنے سماج کا جو ہے پریزیڈنٹ تھا، اور کچھ لوگوں نے بلایا اس کو استقبال کے لیے، لگا دیا وہ۔ تو فوراً کسی نے ہم سے پوچھا، ہم نے کہا کہ مسئلہ تو آپ بعد میں پوچھیے، پہلے پریزیڈنٹ سے توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرائیے۔ تو ایمان مقدم ہے، اور اپنی واہواہی میں جو سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا لال دھاگا کا وہ حکم تو نہیں ہوگا جو ٹیکے کا ہے۔ ٹیکا لگانا لگوانا کفر ہے، اور لال دھاگا باندھنا یہ کفر نہیں، لیکن حرام تو ضرور ہے۔
اس لیے نہ اسے لگائیں اور نہ اجمیر شریف سے خرید کر کے لائیں اور نہ کسی کو تحفے کی نیت سے دیں، اس میں کچھ نہیں لگا ہے بلکہ اپنے ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنے کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ تانبا یا پیتل کے جو چھلے لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں بواسیر کی دوا ہے، اس کو پہننے کے بواسیر نہیں ہوگی، فلاں جو ہے بیماری کم آئے، وہ جائز ہی نہیں ہے تو دوا کیسے ہوگی؟ اس لیے کسی کے نام سے تانبا پیتل ہو، کہیں سے ناجائز چیز لے کر کے آئے، یہ تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ناجائز کام میں کسی کی مدد نہ کی جائے، نہ اسے جو ہے تحفہ قبول کیا جائے۔ اسی طرح پہن کر اگر کسی نے نماز ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ یہ جو تیل جلاتے ہیں یہ قبر سے، اس کے لیے ذرا اب اس زمانے پہلے زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ اس لیے جلاتے تھے کہ زائرین آئیں، اجالے سے فائدہ ہو، حاضری دیں، زیارت کریں، اور اب اتنی روشنی ہے کہ اس چراغ کی حاجت ہی نہیں ہے، وہ تو فضول خرچی میں ہے، اس لیے لائٹ کے ہوتے ہوئے اس چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر لائٹ خراب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو چراغ جلا سکتے ہیں، اس نیت سے کہ آنے جانے والوں کو آسانی رہے، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لال رنگ کا جو دھاگے والی بات ہوئی، اس میں اگر اسے پہن کر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، جس چیز کا پہننا ناجائز اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی۔ کسی بدعقیدہ کے انتقال کی خبر سنی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو وہ مرنے والا اگر باپ ہے یا ماں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعائے مغفرت نہیں ہے، اس کا ترجمہ کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، مومن ہو اسے بھی جانا ہے، کافر ہو اسے بھی جانا ہے، لیکن ہمارے عرف میں اب مسلمان کے انتقال کی خبر سن کر کے انا للہ پڑھا جاتا ہے، یا صرف انتقال کی خبر نہیں کہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی میں بھی انا للہ پڑھ لیجئے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور ہم آپ کو ایک عمل بتا دیں، اگر آپ کسی کو قرض دیں اور نیت یہ ہے کہ ہم واپس لیں گے، تو اگر قرض دیتے وقت اپنی آہستہ آہستہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے قرض دیں تو انشاءاللہ وہ رقم ڈوبے گی نہیں، واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اگر کسی نے پڑھ دیا تو کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ میں کیمرہ مین کو بلاتے ہیں اور وہ ویڈیو شوٹنگ کرتا ہے اور اس کے عوض میں 10-20 ہزار روپے لیتا ہے، تو یہ کام جائز ہے یا نہیں؟ اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، لہو لعب بھی ہے، لہو لعب کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، تو اب ایسے جو ہے کیمرہ مین کو بلانا اور بے پردہ عورتوں کی تصویر بنوانا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا پیشہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ بھائیوں نے مل کر کے جائیداد خریدی، اب وہ بھائی جو کماتے تھے وہ مال اپنے والد صاحب کو بھی دیتے تھے، والد صاحب کو جو مال دیتے تھے اس میں سے والد صاحب نے جائیداد خریدی، تو کیا وراثت کے وقت ساری جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا یا صرف والد صاحب نے جو خریدا اس کو تقسیم کیا جائے گا؟ والد صاحب کی جتنی پراپرٹی ہے یہ تو سب وارثین کے درمیان تقسیم ہوگی، لیکن باپ اور بیٹے مل کر کے جو کماتے ہیں وہ سب باپ ہی کا ہوتا ہے، بیٹوں کا نہیں۔ بیٹے جو ہے باپ کے مددگار اور معین مانے جاتے ہیں، یہاں تک فقہا نے فرمایا فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر بیٹا باپ کے ساتھ رہتے ہوئے درخت لگا دے تو درخت کا مالک باپ ہے، بیٹا نہیں۔ باپ کی دکان ہے، اب آپ کے لڑکے اسی دکان پر بزنس کر رہے ہیں، اب آپ نہیں جاتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، لڑکے کما رہے ہیں، پوتے کما رہے ہیں، وہ سب آپ کا ہے، کیونکہ مال تو آپ کا تھا نا۔ تو باپ کے مال سے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے جو کچھ بھی بڑھائیں سب باپ کا ہے، تو جب باپ کا ہے تو باپ کے انتقال میں سب کا حصہ رہے گا۔
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز میں تشویش ہوگی، تو یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو کس طریقے سے ادا کرے؟ اگر یہ زندگی میں پہلا واقعہ ہے تو اس نماز کو جیسے چاہے سلام پھیر دے، ختم کر لے، لیکن دوبارہ پڑھے وہ۔ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ تشویش ہوئی ہے، اگر ایسا ہوتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے دونوں تصور کرے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ چوتھی رکعت ہے، ہو سکتا ہے یہ تیسری رکعت ہے۔ تیسری رکعت جو کم، جس پر دل جمے تو کم والی پر یقین کر کے جو ہے پوری کرے۔ مثلا آپ کا تصور ہے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو اسے تیسری مان کر کے ایک رکعت اور پڑھیں۔ اور اب یہ بھی صبح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کہ چوتھی ہو گئی ہو، چوتھی ہو گئی تو اس پر قاعدہ بھی کریں۔ چوتھی اگر ہوگی تو قاعدہ اخیرہ ہے، اور تیسری اگر ہوگی تو قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، تو اسے تیسری مان کر کے پڑھیں کہ ابھی ہمیں ایک رکعت اور پڑھنا ہے، لیکن اس تیسری پر آپ کو قاعدہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ چوتھی ہو تو قاعدہ اخیرہ جو فرض وہ مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تیسری ہی ہو، اس لیے ایک رکعت اور پڑھیے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کر لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ 5 ہو گئی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور پہلی 3 تھی تب تو 4 ہی ہو گئی ہے، اور بیچ میں ایک قاعدہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم نے سجدہ سہو کر لیا ہے۔ ابھی جو آگے مسئلہ گزرا کہ باپ کی ملکیت میں وہ ساری چیز ہوتی ہے، تو اب اس مسئلے کے اندر جتنا بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ دیکھیے، سب کا مالک تو باپ ہے، باپ ادا کرے گا، لیکن اگر باپ نے ہر لڑکے کے لیے کچھ مہینہ مقرر کر دیا ہے، مثلا 10,000 5,000 مہینہ مقرر کر دیا ہے کہ جیب خرچ کے نام پر، اب بچے خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرتے کرتے کچھ بچ جا رہا ہے، اگر لڑکوں کے پاس اپنا پرسنل اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو لڑکوں کے پاس اپنا جو ہے اس کی زکوٰۃ وہ ادا کریں گے، اور جو باپ کے پاس جمع ہے سب کی زکوٰۃ باپ ادا کرے گا۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیجیے، آپ بیٹھیں، کہ قربانی کون کرے گا؟ اگر کروڑوں روپے ہیں، لڑکے باپ کے ساتھ رہتے ہیں، لڑکوں کے پاس کچھ نہیں، جو بھی کماتے ہیں سب باپ کو دے دیتے ہیں، تو قربانی صرف باپ کے نام واجب ہے، باپ اپنے نام سے کریں، اگر اللہ توفیق دے تو بچوں کے نام سے کر دیں، یہ نفلی ہو جائے گی۔ لیکن ہر لڑکے کے پاس نجی طور پر اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو لڑکوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا، وہ اپنے مال سے قربانی کریں۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے اسی پر، اب 4 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ابھی چاروں بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اور باپ کی پراپرٹی میں 1 لاکھ روپے ہیں، تو اب قربانی کا زمانہ آ گیا، اب قربانی کس کے نام سے ہوگی؟ اچھا، عموماً جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں انہی کو مالک بنا دیتے ہیں کہ آپ ہی کاروبار سنبھالیے، دیکھیے، سب کام کرتے ہیں، لیکن ذمہ دار بڑا بھائی ہوتا ہے، تو بڑا بھائی مالک نہیں ہوتا ہے، مالک تو سب کے، اس کو ایک کو اپنا گارجین بنا دیتے ہیں تاکہ نظام صحیح چلے۔ تو 1 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے، اگر وہ چاروں بھائیوں میں تقسیم ہو سب کو 25 ہزار ملے گا، اور 25 ہزار روپے میں اس زمانے میں مالک نصاب نہیں ہوتے، تو قربانی کسی پر واجب نہیں۔ حالانکہ اکٹھا دیکھے تو 1 لاکھ ہے، بڑے کے نام کیوں ہوگی؟ جب وہ مالک ہے، صرف اپنے حصے کا مالک ہے نا، اور بھائیوں کے حصے کا امین ہے وہ، تو اگر اتنا مال ہے کہ جتنے بھائی ہیں سب پر برابر تقسیم کر دیا جائے تو سب مالک نصاب ہو جائیں، تو چاروں کے نام سے قربانی ہوگی۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد کوئی مالک نصاب نہ ہو تو کسی کے نام نہیں، تو قربانی ہوگی یا تو سب کے نام یا کسی کے نام نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینک وغیرہ میں سونا گروی رکھنا یہ جائز ہے یا نہیں، انٹرسٹ کی شرط کے ساتھ؟
बैंक से कर्ज लेते हैं जी, और सोना गिरवी रखते हैं। और सोना भी गिरवी रखते हैं और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर सख्त ज़रूरत ना हो तो इंटरेस्ट की शर्त पर कर्ज लेना जायज़ नहीं है, चाहे बैंक से हो या किसी इंसान से हो, चाहे सोना जमा करना हो या जमा करना ना हो। ज़रूरत शदीदा के वक्त इस तरीके से काम कर लेगा। मसलन अब आपके पास मकान नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, एक मकान करीब में बिक रहा है और कोई कर्ज देने वाला भी नहीं है और इतनी आमदनी नहीं कितने पैसे इकट्ठा हो जाएं आप मकान खरीद सकें, ज़िंदगी भर किराएदार रह जाएंगे। तो अब एक रास्ता है कि लोन जो है इंटरेस्ट पर लोन ले करके आप मकान खरीद लें और फिर एक दिन आएगा कि कर्ज भी अदा हो जाएगा, आप मकान के मालिक हो जाएंगे। तो मकान ये ज़रूरत की चीज़ है, तो ऐसी सख्त ज़रूरत के वक्त जो है इंटरेस्ट की शर्त पर लोन लेने की इजाज़त है। अगर ये लोन ले लिया अब उसके बाद उसका सोना तो गिरवी ही अभी तो सोने का मालिक तो वही रहेगा जी। तो इस सूरत में ज़कात उसकी वो अदा करेगा। सोने का मालिक वो ज़रूर है, लेकिन जब तक कर्ज बैंक का जो लोन है जमा न कर दे सोना वापस नहीं मिलेगा। किसी शादी में औरतें जाना चाहती हैं और कह दें कि सोना दे दीजिए हम पहन लें और जाएं, तो बैंक वाले देंगे? तो मालिक ज़रूर है लेकिन उसके तसर्रुफ में नहीं है, इसलिए उसकी ज़कात उतने दिनों की नहीं है जब तक कि बैंक में जमा रहेंगे। कारोबार के लिए बैंक लोन लेना जायज़ है? अगर आपके पास कारोबार है और कारोबार अच्छा चल रहा है जिससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो इंटरेस्ट की शर्त पर लोन लेने की इजाज़त नहीं है। अब आपके पास एक कंपनी है, सोचते हैं अब देखा कि हमारे बगल में सेठ साहब हैं उनके 2 कंपनी है तो लोन लेकर हम भी 2 कंपनी डाल लें, तो इसकी इजाज़त नहीं है। देखें कि शैतान धोखा भी देता है और बैंक वाले फंसाना भी चाहते हैं। अभी कल बैंक वाले का फ़ोन आया हमारे पास है कि आप कल जो है नाम पर इतना लोन दिया जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं मंजूर। कहा क्यों साहब? मैंने कहा मुझे बात करने के लिए मौका भी नहीं है। तो कभी कभी उनके पास से जो है इतना अच्छा समझाते हैं कि ये ले लीजिए, आप वो कार्ड ले लीजिए, ये कार्ड ले लीजिए। उस कार्ड भी आता है ना कि आपके पास रहेगा सामान आप खरीद सकते हैं, कार्ड दे दीजिए और पैसे बैंक दे देंगे, तो ऐसे कार्ड ले लीजिए। लेकिन कार्ड लेना जायज़ भी है और नाजायज़ भी है। उसकी एक मियाद होती है, मसलन 45 दिन या 50, जो भी बैंक वालों के उसूल हों कि अगर 45 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हों तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये तो फ़ायदा ही है ना। तो अगर आपके पास पैसे हैं बैंक में और नकद पैसे लेके चलने में वाकई ख़तरात रहते हैं और ज़रूरत भी पेश आती रहती है, तो और आपका अमल भी यही है और आपका इरादा भी यही है कि गवर्नमेंट की जो मुकर्ररा मियाद है उसके अंदर हम जमा कर देंगे, तो आपके लिए इजाज़त है। और अगर उस मियाद पर आप जमा न कर, मसलन 1.5 महीने की मियाद है और आप 15 दिन के बाद जमा करेंगे, तो ऐसा नहीं कि 15 दिन का इंटरेस्ट लेंगे, वो पहली तारीख ही से 2 महीने की इंटरेस्ट लेंगे। तो अब सोचते लाओ ले मिलता रहेगा, देते रहेंगे, तो इजाज़त नहीं है। मियाद के अंदर अगर जमा कर दें, असबाब भी हैं, तो इजाज़त है। तो बिला ज़रूरत बैंक से कर्ज लेने की इजाज़त नहीं है और उनमें इंटरेस्ट कभी कभी हमने देखा भी है, आपने भी सुना होगा कि कितने लोग बैंक से कर्ज ले लिए हैं और जो चलता बिजनेस था वो भी डूब गया। गाड़ी लिए, बैंक वाले गाड़ी भी खिंचवा लेते हैं, मकान लिया था मकान भी जब्त कर लेते हैं। कोशिश ये करें कि लोन पर कर्ज लेने की ज़रूरत ना आए। ख़वातीन आपकी आवाज़ सुन रही है तो सवाल उनके हवाले से ये है कि नकली ज़ेवरात पहनना ये जायज़ है या नहीं? आर्टिफिशियल। हम असली इंसान हैं, असली जेवर पहने देख जी ज़कात देते रहें, इंशाअल्लाह जेवर
زیور کیا کسی کا نقصان نہیں ہوگا. حدیث شریف میں ہے بے شک کہ ما تلفا مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکات، کہ زمین میں یا سمندر میں جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہلاک ہوتا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اچھا جو مال آپ نے بینک میں جمع کر دیا، دل مطمئن ہے کہ ہمارا مال بینک میں محفوظ ہے. یہ اور بات ہے کبھی کبھی بینک کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ مطمئن رہتے ہیں کہ بینک میں ہمارا پیسہ محفوظ ہے. تو دنیاوی انسان کی حفاظت میں ہو، بینک کی حفاظت میں ہو، آپ کو اطمینان ہے. لیکن آؤ دیکھو ایک مسلمان کا کیسا پختہ یقین ہونا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وضاؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر کے محفوظ قلعے میں بند کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چیز لاکر میں آ جاتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر کے محفوظ قلعے میں بند کر لو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو نقلی زیورات اس سے مطلب کہ سونا چاندی کے علاوہ لوہا، پیتل، تانبا یا کسی اور بھی دھات کے زیور یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. حدیث شریف میں ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوہے کی انگوٹھی پہن کر کے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات میں تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. انہوں نے اتار کر پھینک دیا. اور تانبا یا پیتل کی انگوٹھی پہن کے آئے. سرکار فرماتے ہیں کہ کیا بات تم سے بتوں کی بدبو آتی ہے. انہوں نے اتار کر کے پھینک دیا. کہا یا رسول اللہ کس چیز کی انگوٹھی پہنوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ چاندی کی، وہ بھی 1 مسقال پوری نہ کرو، 4 گرام کے اندر. تو لوہا، تانبا، پیتل کی انگوٹھی یہ مردوں کو بھی جائز نہیں اور عورتوں کو بھی ان کا کوئی زیور جائز نہیں ہے. اب بھروس کی عورتیں کہہ رہی ہوں گی کہ یہ ہمارے زیورات اتروانے کے لیے آئے ہیں. نہیں، ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. یا رسول اللہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اور اپنی پسند وہ جسے آئے تو پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہو ایک مومن کو وہی پسند کرنا چاہیے. اسی میں دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی ہے. ہم غیروں کو نہ دیکھیں کہ غیروں کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، کیا استعمال کر رہی ہیں. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں. ہمیں آپ کی شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. نقلی زیورات پہن کر نماز بھی پڑھتی ہے تو نماز ادا تو ظاہر ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اسی طرح ان کی طرح ان کے لیے بال کالے کروانا یہ جائز ہے یا نہیں، چاہے مردوں کے لیے چاہے عورتوں کے لیے. بال کالا کرنا مردوں کو بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کو بھی جائز نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 برس پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گی. یہاں سے 40 برس راستہ چلے تب جنت تک پہنچیں گے، یہی سے خوشبو آئے گی. لیکن جو کالا خضاب لگاتے ہیں، بالوں کو کالا کرتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. تو چند روزہ زندگی کے لیے تھوڑی سی جھوٹی زینت کے لیے اور آپ اتنا بڑا عذاب لیں کہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں. نہیں، آپ کو لگانا ہے تو آپ سرخ خضاب لگائیں، مہندی لگائیں یا کوئی اور کلر لگائیں کالا چھوڑ کر کے. کالا کلر لگا لیا، اب اس کے بعد غسل ہوگا یا نہیں؟ نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ غسل تو ہوگا، لیکن اب آپ نے ایک ناجائز چیز استعمال کی ہے. جب تک آپ کے بال کالے ہیں آپ کی نماز مکروہ ہوتی ہے. اور جو امام کالا خضاب لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوتی ہے. یہ کچھ مہندیاں ایسی ملتی ہیں الگ کلر کی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ لگاتے ہیں تو پہلے کالے ہوتے ہیں
और फिर कई मरतबा धोने के बाद फिर वो मरून होते हैं या लाल। तो लगाने के बाद अब आज हमने लगा लिया और आज बाल काले हो गए, जब उसका कलर उतरेगा तब दूसरा कलर दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब तक काला रहेगा तब तक तो गुनाह है कि नहीं। कुछ लोग सर में बाल न होने की वजह से विग पहनते हैं। क्या चीज? विग यानी नकली बाल। नकली बाल है। जी। अब उसको पहनकर गुस्ल हो गए। नकली बाल जो है ये ऊपर से टोपी की तरह पहन लेते हैं कि चिपका लेते हैं? चिपकाए यानी टोपी की तरह जो कवर होता है, हाँ। चिपकाए होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। हाँ, तो अगर चिपका लिए हैं उसका छुड़ाना आसान है, तो ऊपर से अगर गुस्ल कर लिया तो गुस्ल नहीं होगा, और अगर छोड़ा ही नहीं सकते वो तब तो मजबूरी है। लेकिन ऐसा काम करें क्यों? कैसे आपने दांत लगवा लिया है, दांत पर कवर चढ़वा लिया है, अब कुल्ली करेंगे तो पानी अंदर नहीं जाता है, अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, तो आपका वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे आप टोपी इस्तेमाल कीजिए, बाल अगर नहीं है सर की जीनत भी रहेगी, और हम भी अगर टोपी उतार दें तो आप भी देखेंगे कि क्या है। तो टोपी भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी शनाख्त भी रहे और जो आपका शौक़ है वो भी पूरा होता रहे और कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है तो उसके कुछ रोज बाद किसी दरगाह पर जाते हैं, बकरा ज़बह करते हैं और वहाँ पर खाना पका और फिर सबको खिलाते हैं, मर्द औरतें सब जाते हैं। इस तरीके से करना ये जायज़ है? मज़ार पर जा कर के जानवर ज़बह कर रहे सब कोई ज़रूरी नहीं, आप घर ही ज़बह कर दें, उसका जो है इसाले सवाब उन बुज़ुर्ग के लिए कर दें। असल में मज़ार पे ले जाएं, बकरा ज़बह करें, इससे एक तरह से जो है सूए एतकादी का शुबहा होता है। तो घर ही अगर आप जो है एहतमाम कर दें, यही खिला दें, और उससे बेहतर ये कि किसी गरीब के घर जो है अनाज भिजवा दें, जिसके यहाँ खाने की दिक्कत है उसके यहाँ उसी बुज़ुर्ग के नाम पर जो है एक अनाज भिजवा दें, पैसे दे दें, तो इंशाअल्लाह उस बुज़ुर्ग का फैज़ आपको ज़्यादा मिलेगा। देखें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बुल आमाल इलल्लाह इदखालुस सुरूर फ़ी क़ल्बिल मुस्लिम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक आमाल में सबसे पसंदीदा अमल ये है कि मुसलमान के दिल को खुश कर दो। अहब्बुल आमाल, तो अगर किसी मुसलमान के यहाँ आपने खामोशी से गल्ला पहुँचा दिया, पैसे दे दिए, खाने का इंतज़ाम नहीं था, इंतज़ाम हो जाएगा, उसका दिल खुश होगा कि नहीं होगा? उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उसका फ़ायदा आपको और आपकी नस्लों को पहुँचेगा। बाप दादा की नेकी कई नस्लों तक काम आती है। सुभान अल्लाह। तो मज़ारात वगैरह पर अब बच्चा पैदा हुआ, इसका बाल हम नहीं उतरवाएंगे, ले जाकर फला मज़ार ही पर बाल उतरवाएंगे, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो वक्त आए घर ही पर आप बाल उतरवा दिया करें। तो इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि बाप दादाओं की तरफ से ये सिलसिला चला था, तो वहाँ न्यास पढ़ाते हैं, और फिर उनसे जब कहा जाता है कि भाई ये काम आप घर पर भी कर लें, घर पर कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, और फिर वो कहते हैं कि नहीं यार दिल में यानी इस तरह से। हाँ, देखिए तो बहुत पहले एक सवाल आया था कि गांव के कुछ लोग ऐसे ही खिलाफ शरअ कोई रस्म थी कि वो कह रहे हैं कि बाप दादा करते चले आए हम भी करेंगे। तो हम सोचते रहे, फिर आयत करीमा तलाश किया तो कुफारे मक्का भी ये कह रहे थे कि हमारे बाप दादा भी बुतों की पूजा करते आए हैं, हम यही करेंगे। तो नेक काम में बाप दादा की पैरवी की जाए। हमारे बाप दादा सुन्नी सही अक़ीदा थे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, सहाबा के नक्शे कदम पे चलते थे, अहले बैत से अक़ीदत रखते थे। हमारे बाप दादा बजमाअत नमाज़ पढ़ते थे, गरीबों की मदद करते थे, रोज़ा रखते थे, नफली सदक़ात देते थे। इसमें आप बाप दादा के नक्शे कदम पे चलें, बहुत अच्छी बात है, उनकी रूह खुश होगी। तो अच्छी चीज़ अगर है तो बाप दादा के नक्शे कदम पे चलना बेहतर है। और अगर वो फजूल रस्म है और उससे फ़ायदा के अलावा नुकसान का भी शुबहा हो तो बाप दादा के नक्शे कदम पर चलना नहीं है।
تو یہ کہنا کہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہم بھی کریں گے، یہ اچھا جواب نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یعنی یہ جو کہ منت لیتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا وہاں جا کر، تو پھر اب اس کے خلاف کرنا وہ سمجھتے کہ چونکہ منت بھی ہاں، میرا بوڑھا ہو جائے گا۔ منت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی منت، ایک ہے عرفی منت۔ ہم کو ایک شکایت اپنے لوگوں سے یہ بھی ہے کہ منت مانتے ہیں لڑکا ہمارا ٹھیک ہو گیا تو ہم فلاں مزار پہ جا کر کے بکرا ذبح کریں گے، اتنی دیگ چڑھائیں گے۔ آپ یہ کو نہیں نظر مانتے ہیں کہ لڑکا اگر ہمارا ٹھیک ہو گیا تو ہم 10 روزہ رکھیں گے، ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، 50 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ اس کی بھی منت مانی ہے عبادت کرنے کی۔ اگر کسی نے منت مان لیا ہے عبادت کرنے کی، مثلا لڑکا اگر ہمارا صحیح سلامتی کے ساتھ گھر آ جائے گا تو ہم قربانی کریں گے، یا مسجد میں اعتکاف کریں گے، یا نفل نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو ان منتوں کو پوری کرنا ضروری ہے، یہ منت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ منت مان لیا کہ ہم مزار پر جائیں گے، حاضری دیں گے، چادر چڑھائیں گے اور وہاں جا کر کے ہم بکرا ذبح کریں گے، یہ عرفی منت ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، مزار پر بکرا ذبح کرنے کی منت مانی، وہاں نہ کریں، گھر ہی ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں، منت ادا ہو جائے گی۔ آخری سوال یہ کہ ایک شخص ہے اس کا کپڑوں کا کاروبار ہے، اب جب غیر مسلموں کے تیوہار آتے ہیں تو اس صورت میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے کپڑوں پر جیسے ہیپی دیوالی یا ہیپی کرسمس اس طریقے کے الفاظ لکھیں، تو اس کے لیے لکھنا جائز ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تیوہار غیر مسلموں کے ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ان کے تیوہار پر ان کو مبارکباد دینا، اپنی دکان پر ہورڈنگ لگوانا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ کپڑے بیچنے کے لیے ہاں، دیکھیے رزاق اللہ تعالیٰ ہے، جتنا رزق آپ کی قسمت میں مقدر ہے اتنا ملے گا، چاہے لکھوائیں یا نہ لکھوائیں۔ نہیں، اور اگر پورے بھروچ میں آپ ہورڈنگ لگوا دیجئے، گلی گلی گھر گھر پر جو ہے چپکا دیں، اور خدا کی قسم آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے رزق سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ اور کبھی کسی کو مبارکباد نہ دیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ سوچیں ہم حلال طریقے سے حاصل کریں گے، جتنا لکھا ہے اس سے ایک ذرہ کم نہیں ملے گا۔ تو ہم گناہ کا کام کیوں کریں؟ رب تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کیوں کریں؟ ہم اپنی شریعت پر عمل کریں۔ یہ سب شیطان کے وسواس ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ شخص کے 3 لڑکے ہیں، تینوں کمان ہیں، تو اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں، تو ان لڑکوں کی ملکیت میں اس کا حق ہے؟ باپ کا حق سارے بیٹوں کی ملکیت پر ہے، اور باپ کو اگر ضرورت ہو تو بیٹوں پر واجب ہے کہ باپ کی خدمت کریں۔ ایک حدیث شریف سن لے پھر ختم کریں۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے والد میرے مال کو لینا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو لے کر کے آؤ۔ وہ نوجوان اپنے والد کو لے کر کے آئے، ادھر سے بوڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ادھر سے جبریل امین سدرہ سے چل رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان بوڑھے سے آپ کہیے کہ وہ شعر آپ سنائیں جو کل آپ نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جو اشعار آپ نے نظم کیے ہیں سنائیے۔ کہا یا رسول اللہ، ابھی تو میرے کان نے بھی نہیں سنے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کی پہلی غیب دانی نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی پڑھا ہی نہیں، کسی نے سنا ہی نہیں، اور آپ کو خبر ہے۔ پھر وہ سنانے لگے، وہ بوڑھے صاحب سنا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ باپ نے کہا کہ بچے کو خطاب کر کے، جب تم چھوٹے تھے، بچے تھے، میں نے تمہاری پرورش کی، ٹھنڈک کی راتوں میں میں تمہیں اپنے سینے پر سلاتا تھا تاکہ تمہیں ٹھنڈک نہ لگ جائے، خود نہیں کھاتا تھا، تم کو کھلاتا تھا، آج تم جوان ہو گئے ہو
اور اب آج میں تمہارا محتاج ہوں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے اور تم اپنے مال کو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی داستان سن کر کے آنسو جاری فرما رہے ہیں۔ پھر ان نوجوان کو مخاطب کر کے فرماتے، سنو، انتا و مالکا لے ابیک، تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تم باپ ہی سے پیدا ہوئے ہو، تم بھی اپنے باپ کے، تمہارا مال بھی اپنے باپ کا۔ آئندہ سزا ملے گی اگر باپ کی خدمت نہیں کی۔ یہ ہے کہ اولاد باپ کی خدمت کرنے سے گریز نہ کریں، لیکن بیٹا تنہا اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے جو کمائے گا، باپ ساری پراپرٹی کا حقدار نہیں ہوگا۔ مالک تو بیٹا ہے، لیکن باپ کو جو بھی ضرورت ہے بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کو اس کی ضرورت کے مطابق خدمت کرے۔ اور اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ کی زندگی میں تو بیٹے کے مال میں باپ کا حق رہے گا۔ جیسے باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے کا حق ہوتا ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کی پراپرٹی میں باپ کا حصہ 1/6 ہے اگر اس کے اولاد ہوں، 1/6 حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی ہے تو بیوی کو دینے کے بعد سب باپ کا رہے گا۔ اور کیا ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہے وہ اپنی زمین کا جو عشر ہر سال نکالنا رہتا تھا وہ نکالتا تھا کھیتی باڑی کی، اب وہ زمین جو ہے وہ کمپنیوں میں جاتی ہے، یعنی اس کو خرید لیتے ہیں کمپنی والے، تو کروڑوں میں روپے آتے ہیں، تو وہ اس کی زکوٰۃ سال کے بعد ادا کرے گا یا اسی وقت ادا کرے گا؟ نہیں، جب جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا جب وقت ہوگا، مثلا وہ مالک نصاب ہے، 6 مہینے کے بعد اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کا ٹائم ہو گیا تو اب ان روپیوں کی بھی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زکوٰۃ الگ سے سال بھر کے بعد کرے گا بس۔ ہاں، اور ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو میت لے جانے سے پہلے کچھ گیہوں وغیرہ صدقہ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، میت کی اپنی زندگی میں بھی صدقہ کر سکتے ہیں اور کسی کا انتقال ہو جائے تو دفن سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، دفن کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ضروری تو غلط ہے نا، یہ ہے کہ ہم صدقہ کر دیں تاکہ ان کی روح کو تسکین ہو، سکون ملے، ثواب ملے، تو ضروری سمجھ کے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ جی، میت نکالنے سے پہلے جو گیہوں وغیرہ سب صدقے کے طور پر، جس کو ہمارے کوپلا کہتے ہیں، توشا وغیرہ، تو وہ نکال سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں۔ دعا آپ کریں امام صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہ العالمین اس بزم کو قبول فرما، جو لوگ یہاں حاضر ہیں سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پورے بھروچ کے ارد گرد پر اپنا کرم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے بھی جو تکلیف اس سے شفا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین بحق لا